बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन तैयब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। आज की ख़ास खबर, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने फरमाया है कि अब आलम यह है कि वो फरमाते हैं कि हमारी मदद करें, कोई तरीक़ेकार निकालें। इस पर तफसीलन हम बात करेंगे। मुल्क की मईशत पे तफसीलन बात करेंगे। डॉलर की ऊँची उड़ान उसी तरह से चल रही है, महंगाई उसी तरह से चल रही है। उसके साथ साथ KPK में PTI हार नहीं रही, PTI हार गई है। PTI के जो फ्रंट पेज के मैनेजर्स हैं उन्होंने बताया कि ये मिस मैनेजमेंट की वजह से हुआ है और PTI का PTI के साथ मुकाबला हुआ है, जिसकी तहत ये सारा कुछ देखने को पड़ रहा है। क्या मुल्क दिवालिया हो गया है? ये आज हमारा सबसे बड़ा सवालिया क्वेश्चन है। हमारे साथ मुस्तनद पैनल है, टैक्स अमूर के माहिर हैं, फार्मर FBR के चेयरमैन हैं, शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ असद अली शाह साहब हैं जो लीडिंग इकनॉमिक एनालिस्ट हैं, उनसे भी हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बैरिस्टर अली ताहिर साहब जो फॉरेन अफेयर्स के अमूर पे महारत रखते हैं, उनके साथ हम OIC पे बात करेंगे कि क्या खोया क्या पाया, इस वक्त अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, OIC की मीटिंग के कर्ज क्या है, हमने क्या कहा है। सबसे पहले शब्बर ज़ैदी साहब, क्या मुल्क वाकई दिवालिया हो गया है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन साहब, आपने मुझे मौका दिया और शायद ये मेरे उस जो बयान था उसके बाद शायद आपका पहला चैनल है जहाँ से मैं ये बात कर रहा हूँ। सर, मैंने जो स्टेटमेंट दी थी, ये एक डिटेल प्रेजेंटेशन थी मेरी, जो मैंने हमजा यूनिवर्सिटी में की थी, तकरीबन 35 मिनट की, और ये उसका एक वन ऑफ द स्लाइड्स थी। और मैं जो कुछ भी मैंने वहाँ कहा था वो सोच समझ के कहा था। मतलब ये नहीं है कि मैं किसी TV प्रोग्राम में कोई मैंने एब्रुप्टली बात की थी, मगर इसके आगे मैंने ये स्लाइड है, इसके 2 पार्ट थे। मैंने इस पर लिखा था कि ये जो स्टेट होती है इसकी सूरत मुख्तलिफ होती है कारोबार से। इसके 2 पार्ट थे। एक लिखा था स्टेट के लिए प्रॉब्लम थी। तो मगर मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो दो बुनियादी ज़ाविये हैं, ज़ाविये मीन्स पाकिस्तान का एक जो करंट अकाउंट कब ज़ाविया है और एक जो फिस्कल डेफिसिट का ज़ाविया है, उन दोनों का हाल, ये पोजीशन मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि वो फोर्सिएबल फ्यूचर में सही होने वाले नहीं हैं अनलेस आप उसको रिस्ट्रक्चर करें। इसका मतलब है कि आप उस बयान पे अभी तक इंटेक हैं? हाँ, बिल्कुल कायम है कि पाकिस्तान नहीं। अब मैं आता हूँ ना, अब वो अल्फाज का हेर फेर मैं दोनों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अलग अलग। देखिए, पाकिस्तान जब से बना है आज तक शायद हमारा करंट अकाउंट कभी 1-2 साल के अलावा कभी पॉजिटिव नहीं रहा। 1 आध साल है जो पॉजिटिव रहा है। और हम 2018 में बहुत बड़े डेफिसिट में चले गए थे। हमारा 34 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट था। तो हम कंटिन्यूसली करंट अकाउंट डेफिसिट में चलते जा रहे हैं। अब जो और अभी जो साल आने वाला है, जो 2022 एंड होगा, उसमें भी मुझे जो आज की फिगर अभी नज़र आई है, तो मैं ये समझता हूँ तकरीबन 12 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। तो अब अगर मेरी 120 बिलियन की डेट है टोटल, तो मुझे तो फोर्सिएबल फ्यूचर में ये डेट पे होती नज़र नहीं आ रही। अब इसको आप अंग्रेज़ी, उर्दू, सिंधी में क्या कहते हैं वो आप लोग खुद फैसला कर ले। मैं अल्फाज जब इस्तेमाल करता हूँ तो फिर वो लोग उसको दूसरे मायने में रहते हैं। और शाह साहब ने बड़ी अच्छी एक ट्वीट में जवाब दिया था कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको 20 दफ़ा बेल आउट किया गया है IMF ने। जब आप कोई मुल्क IMF के बेल आउट में जाता है तो उसका मतलब वही होता है जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है ना, मैंने कहा है बात। अच्छा, अब आ जाए दूसरे फिस्कल डेफिसिट साइड पे। फिस्कल डेफिसिट साइड पे हमारी हालात जो करंट अकाउंट से भी ज़्यादा ख़राब है। हमारा टोटल फिस्कल जो अर्निंग आएगी इस साल वो तकरीबन 6300 बिलियन आएगी तकरीबन। ये हायर फिगर है। और हम 3500 उसमें से NFC के तहत सूबों को दे देंगे, तो हमारे पास बचा 3000। 3000 में से तकरीबन 2800 हम खर्च कर देंगे इंटरेस्ट की रीपेमेंट पर। उसके बाद हम तकरीबन 1700-1800 बल्कि 1900 के करीब हम खर्च कर देंगे डिफेंस के ऊपर। 700 का हमारा फेडरल गवर्नमेंट का खर्चा है, जिसमें से 400 पेंशन है। 500-600 का खर्चा हमारा स्टेट एंटरप्राइज का है। अभी PSDP नहीं आया। ये तकरीबन 4000 के करीब बच जाता है डेफिसिट। तो आप मुझे ये बताएं कि ये डेफिसिट के साथ आप ये शॉप कैसे चल सकती है? तो इन दो, अगर अब मैं तो एक स्टेज आगे जाता हूँ,
اگر آپ کلیکشن ٹیکس کلیکشن کو 8,000 کر دیتے ہیں تو ابھی نہیں چل سکتی. آپ کو اس کی کوئی بنیادی زاویے تبدیل کرنے پڑیں گے. تو یہ میں نے اس کی پورا ایک لمبا پریزنٹیشن ہے. تو میں اس چیز پہ قائم ہوں کہ پاکستان کی جو آج فائنینشیل پوزیشن ہے دونوں سائڈ پر, وہ انلیس کہ پاکستان کے فائنینشیل میٹر کو ریسٹرکچر کیا جائے, وہ پاکستان کو کسی صحیح شکل میں لے جانے کی حالت میں نہیں ہے. اس کو آپ کو جب کوئی کمپنی یا کوئی کاروبار یا کوئی اینٹیٹی اس سچویشن میں آتی ہے, اور یہ دنیا میں ہوتا ہے, تو پھر اس کو ریسٹرکچر کیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ شاپ نہیں چل سکتا, تو کیا یہ شاپ بیچنا پڑے گا؟ نہیں, بیچنا نہیں پڑے گا. جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو, جیسے آپ کے پاس اس وقت لوکل ڈیٹ ہے تقریباً 25 ٹریلین کا لوکل ڈیٹ ہے. تو میرا سجیشن اس پریزنٹیشن میں نے کہا تھا, میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ لوکل ڈیٹ کو ریٹائر کریں بائی سیلنگ دا نیشنل ایسٹ سے لینڈ. آپ کے پاس بے شمار لینڈ کا ریزرو ہے پاکستان میں, اس کو آپ ریٹائر کریں ڈیٹ کو, تو آپ کا جو 2800 بلین کا آتا ہے, دیکھیں نا آپ کے پاس 3,000 بچتا ہے, اس میں 2800 چلا جاتا ہے ڈیٹ سروسنگ کے اندر, جو ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. لیکن ہم اگر چاہیں, میں بڑی اچھی اچھی باتیں کر لوں یہاں بیٹھ کر کہ جی بڑا اچھا ہو گیا, بڑا میرا چیزیں آنے والی ہیں, بڑا اچھا آنے والا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر فورسیبل فیوچر میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چلتا جا رہا ہے, جو چلتا جا رہا ہے, تو مجھے ریئل ویلیو آف ڈالر کیا بنتی ہے پھر؟ دیکھیے یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے, نہ سیاسی گفتگو ہے. میں نے اچھا, اور میں نے یہ کوئی یہ نہیں کہ میں نے کسی ٹی وی پروگرام پہ کہہ دیا یا کسی بحث پہ کہہ دیا. میرے پاس میں 25 سلائیڈوں کی پریزنٹیشن پہ بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ سیریس اسٹوڈنٹ سے بیٹھے ہوئے میرے پاس, میں وہاں بیٹھ کے سیریس اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں, کوئی مذاق نہیں ہے. تو میں اپنی بات پہ بائی اینڈ لارج قائم ہوں, اس پہ آپ اس کو الفاظ کو کا ہیر پیٹ. مگر جو ملکوں کے کیس میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کریڈٹ ڈیفالٹ. کریڈٹ ڈیفالٹ ایک الگ چیز ہے. جو بینک کنٹریز چلتے رہتے ہیں, کنٹریز ان حالات میں آتے ہیں اور پھر ان کو اپنے فائنینشیل میکینزم کو ریسٹرکچر کرنا پڑتا ہے. آپ اس بات پہ ابھی تک قائم ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے؟ 100% نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اپنے ان دا پریزنٹ پوزیشن نہ اپنا فسکل ڈیفیسٹ پورا کر سکتا ہے, نہ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پورا کر سکتا ہے, اگر یہی ہماری اسٹرکچرنگ پوزیشن رہی. مطلب اسی کے آگے میں نے پریزنٹیشن میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ دس سچویشن نیڈ اے سرجری. شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فیلڈ اسٹیٹ ہے. نہیں, میں نے کبھی نہیں کہا. دیکھیے میری بات سمجھے, فیلڈ اسٹیٹ نہیں ہے. ایک کنٹری اس وقت اس پوزیشن, دیکھیے میری بات سمجھے, کمپنیز اپنی بینکرپسی میں چلی جاتی ہیں, اینٹیٹیز بینکرپسی میں چلی جاتی ہیں, واپس آ جاتی ہیں. دیکھیے ہم نا چیزوں کو نا, مطلب آپ الفاظ سے کہہ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ پیچھے کیا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ جی پیچھے کیا کھڑا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں, بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو امپورٹ ایکسپورٹ بل ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ہے, فسکل ڈیفیسٹ ہے. آپ کوئی آدمی میرے سے بحث کر لے کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو بات پوری میری یہ جو پوری میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, اس کے پیچھے میں نے یہ جو سیمینار تھا, اس میں میرا ٹاپک تھا پاکستان کے پچھلے 50 سال 1970 to 2020. اور جو مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ میں نے ایک بہت اچھی بال دی تھی پی ٹی آئی کو, اس سے چھکا لگا سکتے تھے, انہوں نے اس بال کو ضائع کر دیا. یہ میں بتا رہا تھا کہ پاکستان میں 70 سے لے کر 2018 تک جو حکمران رہے, اس نے تباہ کیا تھا. انہوں نے یہ تو اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں. تباہی انہوں نے نہیں پھیری تھی. یہ جو بیلنس شیٹ آپ لے کے چل رہے ہیں, یہ ایک دن میں خراب نہیں ہوئی ہے. تو یہ تو 70 سے لے کر 2020 تک کنٹینیوسلی خراب ہوتی جا رہی ہے. لیکن صرف یہاں پہ سوال یہ آتا ہے نا کہ جو ابھی کرنٹ والے ہیں وہ اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں, تھوڑا سا اس کو بہتر کر رہے ہیں. نہیں, یہی تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پی ٹی جب عمران خان جب 2018 میں پاور میں آئے تھے, تو 2018 میں پاور میں آنے کے بعد ان کو آ کے یہ بات جو میں نے آج کہی ہے نا, بات پرسوں کہی ہے, جب بھی میں نے کہی ہے, یہ بات عمران خان کو آ کے اسمبلی میں کہنی چاہیے تھی. تو الفاظ کو استعمال کرتے وہ یہ بتاتے کہ پاکستان کی آج فسکل پوزیشن یہ ہے, کیونکہ ان کا کوئی بیگیج نہیں تھا پیچھے سے, وہ پہلی دفعہ آئے تھے, ان کے پاس کوئی بیگیج نہیں تھا, وہ پہلی دفعہ آئے تھے, وہ کہتے. اور اس کے بعد وہ پھر ان کو یہ ڈیبٹ لینے نہیں پڑتے. اب انہوں نے ڈیبٹ لے لیا 10 مہینے تک. جب میں عمران خان کے پاس گیا تھا 2019 کے مئی میں, تو میں نے ان کو 4 سلائیڈز بنا کے دی تھی, جو تقریباً وہی سلائیڈ ہے جو میں نے پریزنٹ کی ہے. میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ آئی ایم میں جانا پڑے گا آپ کو. میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کی بیلنس شیٹ نہیں چل سکتی, تو آپ کو آئی ایم اے میں جانا ہی جانا ہے. اور انہوں نے آئی ایم اے گئے, وہ
اسد عمر صاحب کو چھوڑنا پڑا, سارا کچھ چینج ہوا, یہ گئے. یہ بات ہے, میں بات کر رہا ہوں مارچ 2019 کی, ٹھیک ہے. تو یہ جو بات میں آج کر رہا ہوں, آپ آج کر لیں اچھی بات ہے, آپ کل کریں گے اور بری بات ہوگی, اور پرسوں کریں گے اور بری, مگر جو کچھ ریئلٹی ہے اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. آپ کی جو سب سے زیادہ میں دیکھتا ہوں ٹویٹر پہ, میں دونوں کا فالوور ہوں, تو سب سے زیادہ جو ریسپانڈ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اسد شاہ صاحب کر رہے ہیں. سر آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو واٹ از دا سلوشن؟ نہیں دیکھیں, میں نے بھی بات تو یہ کی ہے, یہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جیسے خود بھی شبر نے بھی کلیریفائی کیا, بلکہ میں نے ان کی پریزنٹیشن بھی دیکھی ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں انہوں نے ملک دیوالیہ ہو گیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو گوئنگ کنسرن کا جو انہوں نے ٹرم یوز کیا, وہ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کمپنیز کے لیے یا بزنس اینٹیٹیز کے لیے ہوتا ہے, ملک کو وہ اپلائی نہیں کرتا. لیکن کیونکہ ملک تو بینکرپٹ نہیں ہو سکتا نا, ملک تو چلتا رہے گا, ملک زیادہ سے زیادہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے. جب کمپنی ڈیفالٹ کرتی ہے تو کمپنی کو پھر کریڈیٹرز جو ہیں وہ ایک آپشن ہوتا ہے, وہ بند بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک, کمپنی بند ہو سکتی ہے, ملک بند نہیں ہو سکتا. ملک تو لوگ تو وہی ہیں, وہ اپنا بزنس کرتے رہیں گے. اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. اس کے کانسیکوینسز یہ ہیں, جو دنیا میں یہ جو پچھلے 50 یا 100 سال میں جو اکنامک سسٹم, فائنینشیل سسٹم بنا ہے, اس میں ایک ازمپشن ہوتی ہے کہ ملک جو ہے نا وہ ڈیفالٹ نہیں کر سکتے. یعنی وہ اس کو کہا جاتا ہے ساورن رسک ہوتا ہے. کمپنیز جو ہیں, بزنسز جو ہیں, وہ ان کے پاس ساورن رسک, حالانکہ ملک ہمارا نہیں, بہت سارے ملک بینکرپٹ ہیں, بہت سارے ملکوں کو IMF میں جانا پڑتا ہے. ہم کچھ زیادہ گئے ہیں, بہت زیادہ. لیکن اگر آپ دیکھیں, جیسے ہم بات کریں ڈیٹ ٹو GDP ریشو, تو ہمارا ڈیٹ ٹو GDP ریشو 90% ہے. لیکن ہم سے بہت ایڈوانس ملک, اچھے ملک جو ہیں, ایسے بھی ملک ہیں جن کا ڈیٹ ٹو GDP ریشو 200% ہے, 300% ہے. ابھی میں نے نہیں دیکھا ایون اے کنٹری لائک UK, مطلب امریکہ جو بہت ہی پاورفل ملک ہے, وہ ان کا ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہم سے زیادہ خراب ہے. ان کا جو GDP ہے اس سے 120% ہے. UK میں ابھی میں نے نہیں دیکھا, لیکن چند سال پہلے جب میں نے انالیسس کیا تھا تو اس کا 300% تھا ڈیٹ ٹو GDP ریشو. لیکن فرق کیا ہے, وہ UK کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے ان کا بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, ان کے بھی جو ہے, اور وہ تو بہت پرانے ملک ہیں. تو امریکہ کا بہت زیادہ ڈیٹ ہے, وہ سب سے زیادہ ڈیٹ ہے, مطلب چائنیز کا سے پیسہ آتا ہے, دوسری دنیا سے آتا ہے. فرق یہ ہے کہ ان اکانومیز میں دنیا کا کانفیڈنس ہے, ان کا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ اس سے ان کو فرق نہیں پڑنے والا, کیونکہ وہاں پر وہ تھوڑے سے انٹرسٹ ریٹ پہ بہت سارا پیسے ریز کر لیتے ہیں, اور وہ پروڈکٹیو ایسیٹس میں امپلائی کرتے ہیں, اور بزنسز کا بہت زیادہ فیوچر ہے ان ملکوں میں. ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, نہ ہمارے ہاں غربت بہت زیادہ ہے. تو جب یہ ڈیفیسٹس ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہم جب بوروئنگ کرتے ہیں تو ہماری کرنسی ڈپریشیٹ ہو جاتی ہے. جب کرنسی ڈپریشیٹ ہوتی ہے تو پھر فورن انویسٹر کہے گا کہ یار یہ تو میں 100 روپے کا ڈالر تھا اس وقت میں نے انویسٹ کیا, یہ تو 200 کا ہو جائے گا, تو میری تو آدھی رہ جائے گی ڈالرز میں انویسٹمنٹ. تو اس وجہ سے انویسٹمنٹ بھی نہیں آتی. اس وجہ سے پھر جب یہ فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ڈالر روپی ڈپریشیٹ ہوتا ہے تو اور مہنگائی ہوتی ہے, اور مہنگائی کا سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ غریب لوگوں کو, 70-80% لوگ جو ہیں غریب لوگ ہیں, تو ان کو امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ تکلیف غریب ملکوں میں, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, وہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اور دوسری بات یہ, اچھا کیونکہ ہم قرضہ نہیں ریز کر سکتے, ہماری لمیٹیشنز ہیں. امریکہ جو ہے یا UK جو ہے وہ اگر 300% بھی ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے, اس کے باوجود ان کی بہت زیادہ ہے ڈیٹ ریزنگ کیپیسٹی نا, کیونکہ ان کے اوپر ان کی اکانومی پہ فیوچر کانفیڈنس. آپ دیکھیں نا
یورپ ساورن ڈیفالٹ ہوا تھا یورپ میں پہلے 2009 میں گلوبل فائنینشیل کرائسس جب ہوا جس میں بہت بڑی کمپنیاں اور بینکس ڈیفالٹ کر گئے, پوری دنیا بیٹھ گئی تھی. اس کے بعد یورپ میں ساورن ڈیفالٹ کا کرائسس ہوا جس میں گریس میں بہت بڑا ان کو پیکیج دینا پڑا, ہم سے بھی برا حال ہو گیا. اسپین, اٹلی یہ بالکل بینکرپٹ ہو گئے, دیوالیہ ہو گئے, لیکن ان کو دیوالیہ نہیں ہونے دیا. ان کو باقی یورپین ملکوں نے اور باقی اداروں نے ان کو سسٹین, کیونکہ ان کی اکانومی میں بیسک اسٹرینتھ تھی تو وہ سسٹین کر گئی. آئرلینڈ کا بہت برا حال تھا, آئرلینڈ نے اپنے آپ کو جو ہے ریسٹرکچر کیا, جیسے شبر کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹس ریڈیوس کیے. ہم جو ہے جب ٹیکس بڑھانا چاہتے ہیں تو ٹیکس انکریز کرتے ہیں. آئرلینڈ نے دنیا میں سب سے کم ریٹ کر دیے, کارپوریٹ ٹیکس ریٹ 12.5% اور 7.5% کیا, جبکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ 30% ہے. کیوں کیا؟ وہ کیونکہ کیپٹل ادھر ہی جاتا ہے جہاں پر ٹیکس ریٹ کم ہوتے ہیں, جہاں پر جو انویسٹر ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ اس میں پاکستان جہاں تک میں صرف یورپ میں ای یو بھی اپنا کوئی رول پلے کرتا ہے. جی ای یو نے رول پلے کیا. دیکھیں بیل آؤٹ جو ہے نا اس میں سب سے بڑی جو اکانومی ہے ایک یورپ کا, دیکھیں فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہماری ریجنل ٹریڈ نہیں ہے. اچھا, یورپ میں 60% ٹریڈ جو ہے وہ ریجنل ہے, جو ای یو کے تھرو, جو ای یو, اور سب سے بڑی پاورفل اکانومیز جو ہیں وہاں پر 3 تھیں, یو کے نکل گئی, لیکن سب سے بڑی اکانومی جرمنی ہے. 60% ایکسپورٹ جو ہے ان کی جو یورپ میں ہی ہے, تو انہی کو ایکسپورٹ کرنی ہے. اگر وہ اکانومیز جو ہے بینکرپٹ ہو جائیں گی, ان کو جو بیچتے ہیں تو وہ کیسے خریدیں گی؟ تو جرمنی نے بیل آؤٹ کیا ان کو تھرو یورپین یونین, اور اسی طریقے سے ای یو میں جو ہے نا. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں امریکہ جو ہے, تو ہمارے لیے کوئی, آپ کہنے ہمارے لیے کوئی سپورٹ نہیں, ہمارے لیے اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اکانومی میں مطلب لوگوں کا ہم ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہم کوئی چیز ایسی بناتے نہیں ہیں جس کا لوگوں کو جس کی ضرورت ہو. اچھا, آپ دو مستند ٹیکس کے ایکسپرٹ ہیں, ریونیو کو جانتے ہیں, ریونیو کے ایکسپرٹ ہیں, ایف بی آر کے دونوں پاکستان کے چیمپئن ہیں. ایک صاحب آئے تھے جن کا نام تھا شبر زیدی صاحب, وہ ایف بی آر کے چیئرمین تھے. انہوں نے ایف بی آر کا دیوالیہ نکالا یا اسٹرینتھن کیا؟ اسد صاحب آپ سے سوال نہیں, یہ تو ایف بی آر کا تو دیوالیہ پہلے ہی نکلا ہوا تھا جب یہ گئے. انہوں نے کچھ کوشش کی وہاں پر, میرے خیال میں بھی ان کے ساتھ کچھ عرصے جب یہ تھے. اچھا, تو وہ جو ان کی ریفارمز کمیٹی تھی اس میں انہوں نے مجھے بھی بلایا تھا, تو انہوں نے اپنی طرف سے میرے خیال میں کوشش کی, لیکن وہاں پر یہ خود بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسلام آباد کا جو کلچر ہے, کہتے ہیں نا اسلام آباد جو ہے, آپ ایسے ہی بتائیں نا جیسے آپ ٹویٹر پہ ان کو کر رہے ہوتے ہیں نا, سر کو آپ کر رہے ویسے ہی بتائیں نا. آزاد نہیں, ٹویٹر پہ بھی ہماری تھنکنگ زیادہ تر ایک طرح کی ہے. جی سر, تھوڑا سا فرق صرف ان سے میں ان کو کہتا رہا کہ انہوں نے وہاں پر, میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی اور کافی اچھے بزنس فرینڈلی چیزیں بھی کی. اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں بیمار بھی ہو گئے اور کیا پریشرز تھے, یہ تو خود بتا سکتے ہیں. لیکن اصل میں وہاں پر ایک ان کو ٹیم بنانی چاہیے تھی, جو ہے نا, اور شاید وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ سارے ایف بی آر کے لوگوں کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہے تھے وہاں پر, اور ظاہر ہے وہ تو وہی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ وہ 30-40 سال سے کرتے آ رہے ہیں, وہی کریں گے. سسٹم ہے وہ نہیں چلنے دے رہا, ظاہر ہے وہ نہیں چلنے دے رہا نا. دیکھیں ایف بی آر کو اگر آپ نے ریفارم کرنی ہے تو ایک شبر زیدی نہیں چاہیے, شبر زیدی کے علاوہ پوری ٹیم چاہیے. اور اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایف بی آر میں سارے لوگ اچھے نہیں ہیں یا سارے خراب ہیں, اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن کچھ ایکسٹرنل ان کو میرا خیال ہے اپنا کہ ٹیم بھی لانی چاہیے تھی, اور کچھ کمبینیشن لے کے چلاتے تو ان کو میرے خیال میں وہ بہتر. بٹ آئی ڈونٹ نو وہ پریکٹیکل تھا کہ نہیں تھا, کیا ان کی لمیٹیشنز تھیں. وہاں پر جو ہے نا کافی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں, میں نے رزاق داؤد صاحب سے بھی ابھی یہ سوال کیا تھا کہ آپ کیوں نہیں سسٹم کو ٹھیک کر پائے, وہ انہوں نے بھی بیوروکریٹیکل سسٹم کی طرف چلے گئے. ہم شبر زیدی صاحب سے بھی بعد میں پوچھتے ہیں اس پہ. بیرسٹر علی طاہر صاحب,
OIC کی میٹنگ پاکستان میں ہوئی, پاکستان میں جشن منائے جا رہے ہیں, PTI کی گورنمنٹ کے جھنڈے لگے رہے ہیں کہ واہ جی واہ کیا بات ہو گئی, اور وہ اتنے سارے ممالک کھڑے ہوئے ایک ہی لائن میں, محمود اور ایاز, اور ہم پیش امام ہیں, تو واقعی بڑی خبر ہے. سر اس کے اندر 3 چیزیں ہیں دیکھنے والی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیڈ پاکستان ون اور ڈیڈ پاکستان لوز؟ بائی ہوسٹنگ دا OIC کلیئرلی پاکستان جیتا ہے. جو ریئیکشن دنیا سے آیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں, UN نے اس کو اپریشیٹ کیا. جو ایمبیسڈر ہیں US کے پاکستان میں, انہوں نے یہاں تک کہا کہ ٹائملی انیشیٹو ہے, تمام OIC کے ممالک آئے. اور بیسک یہ جو دیکھیں یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن کا جو آئیڈیا تھا یہ سعودی عرب کا تھا, اور سعودی عرب یہ سیشن کروانا چاہتا تھا, اور یہ سیشن ہوا بھی انہی کے ریکوزیشن کے اوپر. ہوسٹ پاکستان نے کیا مگر ریکوزیشن سعودی عرب کی تھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید افغانستان کے اندر دے آر لوزنگ دیئر اسٹریٹجک امپورٹنس, جس کی وجہ سے وہ زیادہ انویسٹ افغانستان کے اندر بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ میرا انالیسز ہے. تو پاکستان نے تو ہوسٹ کر کے دنیا کو ایک دکھایا دیٹ وی آر دا مین پلیئر جو ابھی بھی افغانستان کو سٹیئر کر رہا ہے. البتہ اگر آپ افغانستان کے حوالے سے دیکھیں کہ کیا ان کے لیے کوئی بہتری آئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ونس اگین دس واز آپٹکس. آپٹکس میں اس کو اس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ یہی تمام باتیں جو OIC میں ہوئیں یہی باتیں UN پہلے کر چکا ہے. یہی تمام باتیں جو OIC میں ہوئیں یہ باتیں جو بائیڈن نے اپنی کیبنٹ کے اندر کی کہ ہم طالبان کو تو پیسہ نہیں دینا چاہتے, لیکن طالبان کو اور افغانستان کے لوگوں کو الگ کر کے دیکھا جائے اور جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. اور اسی طرح ہم نے بھی وہی لائن ٹو کی کہ جو آفیشیل تصویر تھی اس میں افغانستان کا جو فورن منسٹر ہے اس کو ہم نے نہیں آنے دیا, اور لیکن ہم نے کہا کہ آپ افغانستان کے لوگوں کو جو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو الگ کریں اور طالبان کو الگ کریں. اب میں نے وہ ریزولوشن پڑھی جو OIC کی آئی, تو آئی واز سرپرائز کہ وہ ایک ڈرم تو بجا رہے ہیں ہم لوگ کہ شاید گیم چینج ہونے لگا ہے افغانستان کے اندر, لیکن اس کے اندر کوئی اسپیسیفکس نہیں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ وی ول ہیلپ یو, لیکن اس کے اندر کسی اماؤنٹ کا ذکر نہیں ہے. بھائی $1 بلین دو گے, $2 بلین دو گے, $3 بلین دو گے, اس کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے. یہ 10 روپے دو گے, کچھ نہیں پتا. ریکگنیشن کی بات ہوئی نہیں, ریکگنیشن کی بھی ایس سچ کوئی بات نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی فوکس ہے تو وہ ہیومینیٹیرین کرائسس کے اوپر ہے. ہاں, ہمارے وزیر اعظم نے ایک بڑی اچھی بات کی, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی جب کہیں باہر جاتے ہیں تو یہ بات بار بار کرتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس ہیں اس کو ایک ہی اسکوپ سے آپ نہ دیکھیں. ہیومن رائٹس ہیو ٹو بی سینسٹیو ٹو دا کلچر اینڈ ٹریڈیشنز آف دا ڈفرنٹ ریجنز آف دا ورلڈ. اگر آپ کہیں گے کہ وہ امریکہ والے ہیومن رائٹس آپ نے یہاں یا افغانستان میں امپوز کرنے ہیں تو یہاں پہ ہم گے میرج تو نہیں الاؤ کر سکتے. اب آپ اس کو جتنی مرضی وائلیشن آپ ہیومن رائٹس کی کہہ لیں, وہ ایک کلچر ہے, ایک ٹریڈیشن ہے, تو وہ آپ کو ذرا ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. مطلب لیکن بات وہی تھی کہ اس OIC کے سیشن کے اندر بھی جتنی بھی اسلامی ملک تھے وہ سارے بڑے کوشیس تھے کہ جو امریکہ کی ایک لائن ہے that we are not going to recognize Taliban, we are not going to fall foul of that. We are still towing the same line, whether it was Saudi Arab, whether it was Qatar, all of them, whether it was UAE. تو یہ اب دیکھنے والی بات اس کے اندر یہ تھی, جو اصلی جو بات تھی کہ آپٹکس کے اندر تو پاکستان is the clear winner, there is no doubt about it, but سبسٹینشلی افغانستان کا اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں, میرے خیال سے یہ بڑا ڈاؤٹ فل ہے. دیکھیں ایک جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ضرور ہوئی کہ ہم نے 50,000 ٹن آٹا اس اجلاس سے پہلے ہی افغانستان بھجوا دیا تھا, اور پھر ہم نے انڈیا کو بھی اجازت دی تھی, جو ہمارا ایک ظاہر اپریہنشن ہے کہ انڈیا کو ایکسیس افغانستان میں ہمارے لینڈ بارڈر سے نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ان کو بھی ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر اجازت دی کہ آپ بھی جائیں, لے کے جائیں. تو یہاں تک تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان از آن دا فور فرنٹ in this humanitarian crisis, لیکن at the same time جو تمام اسلامک ممالک ہیں میں یہ نہیں سمجھتا that they will go over the line to help افغانستان. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے بینکنگ چینل سے جو ڈی فریز کرنے کی بات کی, جو ان کے ایسٹس ہیں, وہ بھی انہوں نے کہا اوور ٹائم IDB اس کو دیکھے گی اور دیکھیں گے کہ بینکنگ چینل سے کس طرح جو لیکوڈیٹی ہے وہ افغانستان کے اندر دوبارہ سے فریلی فلو ہو سکتی ہے. مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو فیصلے کرنے ہیں وہ فیصلے سعودی عرب نے یا قطار نے یا پاکستان نے یا انڈونیشیا نے نہیں کرنے, وہ سینکشنز کے فیصلے امریکہ نے کرنے ہیں اور یورپ نے کرنے ہیں. بڑی یہ سمپل سی بات ہے. جب تک ہم ان کو اس لائن کے اوپر نہیں لاتے کہ یار ان کے جو فنڈز ہیں, کیونکہ 10
बिलियन डॉलर कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप जी बिल्कुल ऐसे ही। सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं आपके पास आता हूँ इसी सवाल पे कि क्या वाकई ये OIC की मीटिंग ज़रूरी थी, या चाइना, रशिया, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की आपस में बैठ के कोई बात कर लेते? एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाजरीन। हम OIC पे बात कर रहे थे और OIC पे असद अली शाह साहब बात करना चाह रहे थे। सर आप ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है कि सारे इस्लामी ममालिक आए और हमने इमामत की सबकी और हमने एक विक्ट्री झाड़ दी। ये वही है, एक काइंड ऑफ टॉक शॉप हो गई, और अगर उससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई अफ़गानिस्तान के लोगों का फ़ायदा होगा या पाकिस्तान के लोगों का फ़ायदा होगा। हम प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स और प्रैग्मेटिक पॉलिसीज़ जब तक नहीं करेंगे तो उससे ये चीज़ें, अब ह्यूमन राइट्स की आप जो बात कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि ह्यूमन राइट्स में कल्चरल ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। मतलब यहाँ अगर लोग भूखे मरें और कल्चरली वो है तो वो ठीक है, मतलब हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट? औरतों की मतलब एम्पावरमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये कहना कि जी वो स्कूल उनके कल्चर में नहीं है और स्कूल नहीं भेजते, तो यार ये किस तरह का कल्चर है? ये 21वीं सदी का कल्चर तो नहीं है। अगर ये कल्चर है तो ये तो मतलब ये एग्रीकल्चर भी नहीं है, ये तो कुछ और ही कल्चर है। तो ये आप विक्ट्री नहीं समझ रहे? नहीं, आई डोंट नो किस तरह की विक्ट्रीज है। इसी तरह की विक्ट्रीज जो है ना, उन्होंने मेरे ख्याल में पाकिस्तान को और मेरे लोगों को बैकवर्ड रखा हुआ है। We need to be pragmatic and realize इस्लाम के नाम वो पे कहते हैं ना पाकिस्तान बना है, हम चैंपियन हैं, हमारा ये जिम्मेदारी बनती है ना, थानेदार बने हुए हैं हम सबके। वो कहते हैं ना, अच्छा रहने के लिए घर नहीं, सारा जहां हमारा। तो जी शबर ज़ैदी साहब आप कहना चाह रहे थे? मैंने सितंबर 2, 2021 को एक आर्टिकल लिखा था आफ्टर फॉल ऑफ काबुल इन द बिजनेस रिकॉर्डर सर, और मैंने उसमें लिखा था, उस आर्टिकल में आप देख लीजिएगा, बिजनेस रिकॉर्डर में 2 सितंबर का आर्टिकल है, कि मैंने कहा था कि अफगानिस्तान में सर्दियों में ह्यूमन क्राइसिस आएगा, और ये जो सब कुछ आज हो रहा है ये मैंने उस वक्त लिखा था सितंबर 2021 में। अफगानिस्तान का मसला, सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर 25 आदमी जीपों में बैठ के बंदूक लेके किसी जगह को कॉन्कर कर लेते हैं तो वो जगह की गवर्नमेंट नहीं होती वो, ठीक है। तालिबान कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है अफगानिस्तान की, ठीक है, और अफगानिस्तान में कभी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पास में आई भी नहीं है। हम अफगानिस्तान को ओवरड्यू इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बेसिकली, वो हमारे लिए इतना रेलेवेंट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। हमने अपने आप को 1979 के बाद से आज तक अफगान वार में झोंक के बार पहले हम अपने आप को अफगानिस्तान वार में झोंक के अपने आप को तबाह कर चुके हैं। अभी भी हमें समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार, उसका रिस्पॉन्सिबल ईरान भी है, सब लोग हैं और सब मिलके करेंगे, रीजनल लोग करेंगे। इसका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, जो उसके रीजन के लोग हैं वो सेटल करेंगे। अफगानिस्तान का मसला जो इशू है उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक अफगानिस्तान में काबुल में इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं आएगी, ठीक, और इंक्लूसिव गवर्नमेंट उस वक्त आएगी जब नॉर्दर्न अलायंस के साथ वो अलायंस होगा और वो गवर्नमेंट आएगी और तालिबान वापस करदार के इलाके में जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि 25 बंदे आके जीपों पे गनों के साथ बैठ के किसी मुल्क को कंट्रोल कर लेंगे तो ये हमारी गलतफहमी है। इसमें कोई इशू रिलीजन का नहीं है, ये बिल्कुल, इसमें आप भूल जाएं कि रिलीजन का कोई इशू है। ये एक ट्राइबल सोसाइटी है जो ट्राइबल रहेगी, वॉरलॉर्ड्स हैं, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है, तो इसलिए हम उस वॉरलॉर्ड की सोसाइटी को अपने ऊपर इम्पोज करने की कोशिश अगर करेंगे तो हम तबाह हो जाएंगे, जो हम तबाह हो गए। हमने 80,000 बंदा मार दिया ना पिछले 10 साल। तो ये अभी भी मेरा ये कहना है, खुदा का वास्ता है, डोंट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू अफगानिस्तान। वो तो अभी असद शाह साहब ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा फेल्यूर ये है कि हमारा नेबर के साथ ट्रेड नहीं, तो ट्रेड कैसे करें? मैंने सर, मेरा आपने प्रेजेंटेशन जिसकी बात करें उसमें बेसिक पॉइंट ही ये है, उसमें 2 पॉइंट हैं। एक रीजनल ट्रेड, मैंने उसमें ये बोला है इसमें कि आप मुझे बताएं कि इंडिया से दवाएं आ सकती हैं, टमाटर नहीं आ सकता, आज इंडिया से दवा आ रही है, ठीक है ना। और मेरा उसमें मेन टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आज $20 बिलियन है, $25 बिलियन है, $30 बिलियन है। अगर ये 30 से 60 होना है तो इसका बायर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होगा या अमेरिकन एलाइंस होंगे। तो आपको अमेरिका से एक्सट्रीमली गुड ताल्लुकात
قائم کرنے پڑیں گے. ایکسپورٹ کہاں کریں گے؟ کیا ادروائز آپ ایکسپورٹ کہاں کریں گے؟ اچھا اگر ہمارا مجھے تو پرابلم یہ نظر آتا ہے کیونکہ ہمارا اسلام آباد زیادہ قریب ہے نا بارڈر کے, تو ان کو کچھ وہاں سے ہوائیں زیادہ آنے لگی ہیں. مطلب آپ یہ مجھے بتائیے کہ افغانستان تاریخ کے کس زمانے میں اسٹیبل رہا ہے؟ 2000 سال کی ہسٹری پڑھ لیں, 3000 سال کی ہسٹری پڑھ لیں, یہ ایسے ہی ہے. تو ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں پہلے بھی آتے رہے ہیں اور وہ سارے ہمارے پاس نیچے تو کیا آ جائیں گے. تو یہ اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق کسی رجیم سے نہیں ہے. یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, اس کے پاس نہ ریل ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ کھانے کو کچھ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ان کو ہمارے نیبر ہیں, بٹ ان کی اکنومی کے بیس پر یا ان کے کلچر کے بیس پر یا ان کی اچھائیاں برائیوں کے بیس پر پاکستان. اور یہ جو بات کر رہے ہیں میں اسے ٹوٹل ڈس ایگری کرتا ہوں. سعودی عربیہ اور قطر کوئی مانیٹر نہیں ہے کسی کے کہ سعودی کا انٹرسٹ ہے یا قطر کا انٹرسٹ. کس بات کا انٹرسٹ ہے سعودی کا؟ سعودی کی تو 50 بلین کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں. تو یہ سعودی اور قطر اور یہ سب چیزیں جو ہے نا, ناؤ دا ٹائم از, یہ بہت ہو گیا اس کہانی, یہ کہانی ہم نے بہت سن لی. اچھا یہ جو ابھی سارے چیمپئن بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کون سے چیمپئن یار؟ نائجر چیمپئن ہے یہ, چیمپئن کون تھا اس میں بتائیے نا مجھے. سعودی عرب نے پیسے دیے. سعودی ریکگنائز کیوں نہیں کر لیتا؟ کل کرے ریکگنائز کا میرا سوال نہیں کیوں نہیں کر لیتا بتائیں نا, کیوں نہیں کرتے نا؟ یہ تو کیا بات دیکھیں نا, میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے اب میرے سے جھوٹ نہیں بولا جاتا. نہیں ریئل پالیٹک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ اوور دا ایئرز بہت پریگمیٹک ہو گئے, وہ جو بھی آپ کہیں, اور دے آر ویری مچ کنیکٹڈ. ریلیشن شپ جو ہے ان کی امریکہ سے بہت اچھی ہے, یورپ سے اچھی ہے. انہی کے ساتھ ان کو تیل ادھر ہی بیچنا ہے, اور تیل کے بعد جو ہے وہیں سے سپورٹ ہو. سارے آپ دیکھیں ان کے پلانر سارے میکنزی اور گلوبل کنسلٹنٹس وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. یو اے ای میں بھی وہی ہے, اور وہ تو اسرائیل سے بھی ریلیشن شپ بنا رہے ہیں. ہم ان کی عربس کی وجہ سے ہمارے ریلیشن شپ نہیں ہیں. تو وہی نا, ہم نے اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے, اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی فتح ہو جاتی ہے اس طرح کے اجلاس کرانے کی. وہ اجلاس تو ٹھیک ہے, وہ آ گئے تھوڑے زیادہ, انہوں نے بھی دکھا دیا, لیکن جیسے انہوں نے بھی کہا کہ آؤٹ کم کیا ہے. تو انفارچونیٹلی میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا جو تھوڑا زیادہ انفلوئنس ہے, دیکھیں طالبان بالکل اب آئسولیٹ ہو گئے ہیں پوری دنیا میں. صرف پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے ریکگنائز تو ہم نے بھی نہیں کیا امریکہ کی وجہ سے اور گلوبل پاورز کی وجہ سے, لیکن ہم یہ جو کچھ نہ کچھ ان کو سپورٹ کر دیتے ہیں یا ان کی بات کہتے ہیں کہ جی ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں, ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ریلیشن شپ رکھیں. دیکھیں کوئی بات ہماری نہیں مان رہا. پوری دنیا اب کہہ رہی ہے کہ ان کو مطلب اس طرح سے ڈیل کریں کہ وہاں پر کوئی انکلوسیو گورنمنٹ آئے, اور وہ انکلوسیو گورنمنٹ آئے گی اور یہ ٹرائبل مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہاں کم ہوگا, تو وہ افغانستان کے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے, ہمارے لیے بھی بہتر ہے. یہ 21ویں صدی میں یہ ٹرائبل مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزار سکتے, اور وہ اگر گزاریں گے تو دے ول کنٹینیو ٹو لیو ان دی اسٹون ایج. رائٹ. برسر صاحب کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ OIC سے زیادہ امپورٹنس اس چیز کی تھی کہ چائنا, رشیا, ٹرکی, پاکستان, ملیشیا بیٹھ جاتے اور کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں؟ سر بالکل 100% ایسی بات ہے. دیکھیں وٹ آئی واز سیئنگ واز کہ یہ دنیا جو ہے یہ ریئل پالیٹک پہ اس وقت چل رہی ہے. ریئل پالیٹک کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو اگر اسرائیل سے اچھے تعلق ان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہیں تو وہ کریں گے, اور ہمیں اس کو کرٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے. اس طرح ہماری بھی ایک فوکس ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہیں ہم وہ کام کریں گے. دیٹ از ریئل پالیٹک. اور یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آج کی جو دنیا چل رہی ہے وہ اسی کی بیس کے اوپر چل رہی ہے کہ اپنی اکانومی کو ڈیفینڈ کرو, اپنی جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کو ڈیفینڈ کریں, اور اس کے اوپر نہ کوئی مذہبی کوئی زیادہ فوکس ہوتا ہے نہ کوئی بڑا کلچرل فوکس ہوتا ہے. دیٹ واز نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے سر کہ آئی کمپلیٹلی ڈس ایگری ود مائی لرنڈ فرینڈز. اوبیسلی وہ مجھ سے کافی ایکسپیرینسڈ ہیں, بٹ وہ یہ ہے کہ یہ جب آپ اس طرح کی کانفرنسز کرتے ہیں تو آپ ایک مڈل پاور کے طور پہ دنیا میں اٹھتے ہیں. یہ آپ کی ایک سافٹ امیج ہوتی ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو ابھی US نے یہ ڈیموکریسی سمٹ نہ کیا ہوتا. دنیا کا طاقت ترین ملک ہے, اس کو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس نے بھی چائنا کو اٹیک کرنے کے لیے ایک ڈیموکریسی سمٹ اپنے پاس کیا, اور اس کے اندر جو ممالک وہ سمجھتا تھا ان سب کو اس نے اٹیک کیا. تو دس از ون آف دا نیو ویز ان وچ دنیا جو ہے اس کو چل رہی ہے, جس کے بیسس کے اوپر. اور یہی آپ دیکھیں یہ جو طالبان ہے یہ ایک نیا طالبان ہے, وہ بھی اس چیز کو
ریئلائز کرتے ہیں. CNN calls the Taliban are on a PR offensive. اگر آپ دیکھیں وہ ویمنز رائٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ اسکول جانے دینے کی بات کر رہے ہیں, وہ ویمن امپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ مائنورٹیز پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم یہاں تک تیار ہیں کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو ہم اپنی کیبنٹ میں شامل کرنے کو تیار ہیں. آل دے وانٹ رائٹ ناؤ از بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ ان کی جو اکانومی ہے, ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, وہ امریکہ کے ساتھ لنکڈ ہیں. دے آر لٹرلی بیگنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس فار ریکگنیشن. اور یہ پچھلے صرف ایک ہفتے کی جو ڈیولپمنٹس ہے اس میں آپ دیکھیں متقی کی ایک کے بعد اسٹیٹمنٹ, ایک کے بعد اسٹیٹمنٹ, ایک کے بعد اسٹیٹمنٹ کہ ہم اور کیا کریں ہمیں بتا دیں, جس کے بیسس پہ ویسٹرن دنیا ہمیں ریکگنائز ہم سے انگیج کرنے کو تیار ہے. فائنلی سر صرف آخری مجھے اگر اجازت دیں, ون سینٹینس, آخری بات یہ ہے کہ سر ہم نے پاکستان کا افغانستان کے اندر ایک بڑا سٹیک ہے. اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ 1 ملین ریفیوجیز کسی بھی وقت جو ہیں وہ ہماری طرف بھاگتے ہوئے آ سکتے ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ افغانستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. سر میں آپ سے سوال بھی رکھ لیتا ہوں, آپ اس کا ریسپونڈ بھی کر لیں. اس وقت پرابلم یہ ہے جو ہماری کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کا ساری چیزوں کا ایشو, گیس کا دیکھیں تو گیس کا ایشو, بجلی کا دیکھیں تو بجلی کا ایشو, ڈالر کا دیکھیں تو وہ اس کی فلیکچویشن کم ہی نہیں ہو پا رہی ہے, اور جبکہ اسٹیٹ بینک کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو بورو بھی نہیں کرنے دے رہے, وہ پرائیویٹ بینک سے بورو کر رہے ہیں. تو آپ سمت ٹھیک دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ میں نے سپٹمبر میں ایک آرٹیکل لکھا تھا, اور میں نے اس آرٹیکل میں یہ کہا تھا کہ میرا افغانستان سے ایشو جو ہے نا, یہ تو ہیومینیٹیرین اور یہ تو اپنی جگہ پر ہے. افغانستان کا جو ہماری کرنسی پہ ایشو آ رہا ہے وہ اس پہ ایک سیپریٹ چیپٹر آئی کین ٹاک ٹو یو فار این آور سر, ٹھیک ہے نا. یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ افغانستان ہم ٹھیک ہو گئے, بھائی اپنے ٹھیک ہو, اپنے گھر میں ہو جائیں, آپ کو ہمیں آپ سے کیا ہے؟ اب اچھے ہوں برے ہوں مجھے آپ سے کیا ہے؟ وائی وی آر سیئنگ کہ متقی اچھا ہو گیا برا ہو گیا, یار مجھے کیا کنسرن ہے؟ وہ انڈیا والا مودی جیسا کرے. اسی طرح افغانستان ہمارا پارٹ نہیں ہے, ہمارا حصہ نہیں ہے, اٹ از اے سیپریٹ کنٹری. آپ اس کو اس کے گھر بٹھائیں, متقی کو آپ جو اچھا ہے برا ہے وہ امریکہ سے خود لڑے. دیکھیں جب امریکہ گیا ہمیں بتا کے گیا تھا, جب امریکہ افغانستان چھوڑ کے گیا تھا, امریکہ تو ہمیں بتا کے نہیں گیا نا, رات سامان چلا گیا, ٹھیک ہے. اب متقی صاحب آ گئے اچھے برے جیسے, میں ان کو کمنٹ نہیں کرتا, میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا. اب اچھے طالبان اور برے طالبان اور غلط طالبان مجھے اس میں بھی کنسرن کوئی نہیں ہے. میرا صرف سوال یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے گھر میں اچھے ہوں گے برے ہوں گے, مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے. امریکہ سے تعلقات آپ نے کرنے, میں آپ کا ماما نہیں ہوں. اور جو آپ بات کریں گے جی ہمارا سافٹ امیج بنا, کون سا سافٹ امیج بنا یار؟ آپ اس بندے کو ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ ریکگنائز دنیا نہیں کر رہی. اب ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے ہیومن رائٹ کر لیں. میرا سوال صرف یہاں کہنے کا یہ ہے کہ ہم اس میٹر کو انڈو امپورٹنس دے رہے ہیں اور اپنے فنڈامنٹل اکنامک ایشو کو سائڈ پہ کر رہے ہیں. اس وقت جو میری کرنسی کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے, ون آف دا ریزن, آپ نے کل اگر ڈان اخبار پڑھا ہو کہ میرا حوالہ افغانستان جا رہا ہے. جی دیکھیں میرے پاس کنٹری میں اس وقت 28 بلین کی ریمیٹنس آتی ہے, 30 بلین کی ریمیٹنس آتی ہے. اس کا مطلب ہے 28 بلین کا فلوٹ ہے میرے پاس. وہ فلوٹ میرا حوالے کے تھرو افغانستان جا رہا ہے. افغانستان کے پاس سینکشن لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وہ کرنسی افغانی اس وقت 190 میں بائی کرنے کو تیار ہے. آپ جائیں مارکیٹ میں اور پوچھیں کہ افغانی کس ریٹ پہ بائی کرنے کو تیار ہے. افغانی 190 میں بائی کرنے کو تیار ہے. جب ریٹ 180 تھا وہ 185 میں بائی کرنے کو تیار تھا. انہوں نے ہماری ملک کی تباہی پھیر دی, اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئیں, ہم آپ کے دوست ہیں, ہم آپ کو اچھا کریں گے, ہم آپ کی طبیعت صحیح کریں گے. یہ سب غلط باتیں ہیں. پاکستان کا اکنامک انٹرسٹ صرف اس چیز میں ہے کہ یس ہیومن رائٹ میں وہ آتے ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کریں, مگر اکنامک انٹرسٹ اپنا پاکستان نے دیکھنا ہے. پاکستان کا جس طرح میں نے کہا, پاکستان کی اکنامی اتنی فریجائل ہے اس وقت, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, پاکستان کی اکنامی اتنی فریجائل ہے کہ پاکستان اب کوئی افورڈ نہیں کر سکتا بونگی. بہت نے بونگیاں مار لی, بڑے بڑے جذباتی نعرے لگا دیے, بڑے ہمارے ایمان جاگے, مگر اب پاکستان میں ایمان جاگنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس یونیورسٹی میں, یہ اسپونٹینیس نہیں تھا, یہ سوچے سمجھا تھا. یہ آپ کا سب کچھ پری پلان میں نہیں, پری پلان نہیں تھا. میں پاکستان کی 50 سالہ تاریخ کو, میں شاید آپ جانتے نہیں, آپ مجھے ٹیکس ایکسپرٹ کرتے ہیں, میں بیسیکلی ہسٹری کا طالب علم ہوں. ٹھیک, تو میں نے ہسٹری کو پڑھا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو, پاکستان کی کنٹری کو سوشلی الائن کریں گے ویسٹ کے ساتھ, پاکستان کا ویسٹ سائڈ جو ہے ایران اور افغانستان, تو آپ کلچرلی تباہ ہو جائیں گے. آپ کا جو کلچر بیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے.
تو ہم کہاں سے ہمارا کلچر بیس شروع ہوتا ہے اٹک سے لے کر اور یہ چھٹا تک. یہ ایک انڈس بیسن ایک سویلائزیشن ہے, اس کی ایک سویلائزیشن ہے, اس کی تہذیب ہے, اس کا ایک سسٹم ہے. یہ انڈس ویلی ہے, یہ انڈس ویلی ہے, اس کی پوری تہذیب ہے. یہ جو مونجے داڑو ہڑپا کی تہذیب ہے, یہ انڈیا سے پرانی تہذیب ہے. اس کا پاکستان تو ابھی نیا ملک بنا ہے. جو انڈس ویلی کی تہذیب ہے اس کی پوری تاریخ ہے. اعتراض نے جو کتاب لکھی ہے انڈس ساگا, اسے آپ پڑھیں. یہ جو آپ نے ڈرامے بازی لگائی ہے کہ جی ادھر سے کبھی ویسٹ سے لے لیا, وہاں سے کبھی کوئی ملا اٹھا لیا, کبھی ایران سے کوئی مولوی اٹھا لیا, یہ آپ کی انڈس ویلی سویلائزیشن کو تباہ کر دے گا. ٹھٹا ہماری تہذیب ہے, ملتان ہماری تہذیب ہے, لاہور ہماری تہذیب ہے, یہ ہمارا کلچر سینٹر ہے. ہماری تہذیب کبھی بھی نہ ایران سے ملے گی نہ افغانستان سے ملے گی, یہ بڑی بات یاد رکھنا, نہ سعودی عرب سے ملے گی. سر آپ کنکلیوڈ کریں, کیونکہ میں پاکستان کے سوال کر رہا تھا لیکن اب دوبارہ پروگرام اس پہ پورا کریں گے. آپ اتنی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے, سندھ ساگر کی بات کی آپ نے, اعتزاز احسن کی, آپ اس پہ کیا ایڈ کریں گے سر؟ نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں ہماری جو پالیسیز ہیں وہ پریگمیٹک ہونی چاہیے, ہمیں اپنے لوگوں کے انٹرسٹ میں کام کرنا چاہیے. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو نیشنل انٹرسٹ کی ہم جو بات کر رہے ہیں نا, یہ بہت ہی ایکسپلائٹڈ ورڈ ہے. نیشنل انٹرسٹ کے نام میں ہم نے پوری نیشن کو تباہ کر دیا ہے میرے خیال میں. ہمیں بات کرنی چاہیے پیپلز انٹرسٹ, پبلک انٹرسٹ, لوگوں کے انٹرسٹ میں کیا ہے. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, اب اس کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ کافی بڑا بارڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ, اور افغانستان میں اگر انسٹیبلٹی رہے گی تو وہ امپیکٹ تو کرے گی. وہاں سے ریفیوجیز آنے کا آتے بھی رہے ہیں, وہ کافی رسک ہے. تو اس میں ہمیں اپنی پالیسی کو چینج کرنا چاہیے, اور وہ پالیسی یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ مل کے وہاں پر اس طرح سے ایفرٹ کریں کہ وہ وہاں پر انکلوسیو گورنمنٹ بنے, اور وہ 19 سینچری سے 18ویں صدی سے نکل کے 21ویں صدی میں آئیں, جو کہ تاکہ پوری ریجن جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں ہمارا جو سارا بارڈر ہے, ہمیں ظاہر ہے سب سے بڑا بارڈر جو ہے وہ تو ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ایران بھی ہے, افغانستان بھی ہے, سب کے ساتھ ہمیں اپنے انٹرسٹ میں جو ہے نا وہ پالیسیز اور ریلیشن شپ رکھنی چاہیے, اور ٹریڈ کو بڑھانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں افغانستان کا ایک پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. افغانستان میں خود تو وہاں پر بہت ہی برا حال ہے, لیکن اگر افغانستان انشاءاللہ کبھی اسٹیبل ہو جاتا ہے تو اس سے پھر آپ کا سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ آپ کی ٹریڈ جو ہے, بیکاز دے آر آل لینڈ لاکڈ کنٹریز. رائٹ. بیرسٹر صاحب, فائنل ورڈ. جو سر نے کہا کہ ہمیں اولڈ اسٹون ایج سے نکل کے ہم 2021 میں آئیں گے, اور وزیر اعظم صاحب کا خاص طور پہ یہ سینٹنس کہ ان کا جو کلچر ہے وہ خواتین کو ایجوکیشن نہیں دینے دیتا. ہاں سر, آئی مین دیٹ از فار افغانستان ٹو ڈیسائیڈ. ہم نے نہ ان کا ماما بننا ہے, ویری گڈ, نہ ہم نے ان کا چاچا بننا ہے. مگر ناظرین, اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.